मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो जो एक बहन की स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उन्होंने दरूद इब्राहिमी से जो पाया सो पाया, लेकिन कुछ और बातें भी जो हम इंसानों के दरमियान होनी चाहिए, जो हमें अल्लाह से जोड़ती हैं, और इस चीज़ को हम बिल्कुल एंड में इस बात का ख्याल करते हैं, वो भी इनकी स्टोरी से पता लगती हैं, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले ये कहती हैं कि जब दरूद इब्राहिमी की जर्नी शुरू हुई तो पहला काम तो यही था कि अपने किसी मकसद को हासिल करने के लिए इस दरूद को शुरू किया गया, और शुरू भी तब किया गया जब दुश्मनों से बचना था। कुछ जादू वगैरह का मसला लगता था, नज़र का मसला, हसद का मसला, जिसकी अल्हम्दुलिल्लाह इनको दरूद पाक से मदद भी मिली। और दरूद इब्राहिमी पढ़ने से कहती हैं कि जब जब मेरा 1000 मरतबा दरूद होता था तो मुझे बिल्कुल भी कोई नज़र नहीं लगती थी। उस टाइम मैं एक खुले शेर की तरह फिरती थी कि मुझे कोई डर नहीं है कि जिस किसी ने जो वार मुझ पर करने का सोचा है वो कर ले। आज मैं प्रोटेक्टेड हूँ, फुल हर लिहाज से अल्लाह के करीब महसूस करती थी अपने आप को। उसके अलावा ये कहती हैं कि जब ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ी, जब दरूद इब्राहिमी को कह लें कि वक्त ज़्यादा हुआ, असल तो परवान तभी चढ़ती है जब आपके हाथ कुछ ऐसा आ जाए। तो वही कह रही हैं कि जब ज़िंदगी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी बड़ी तरक्की दी, दरूद इब्राहिमी की तौफीक दी, वो सब लोग बहुत खुश नसीब हैं जो दरूद पाक पढ़ते हैं। कोई भी पढ़ें, आप दरूद पढ़ें, आप बहुत ज़्यादा खुश नसीब हैं। दरूद एक फ़ारसी का लफ्ज़ है, सलात जो है ये अरबी का लफ्ज़ है जिसके मायने है दरूद, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ब्लेसिंग्स भेजना। तो ये जो ब्लेसिंग्स असल में हमें मिलती है, और वही कहती हैं कि जब ये ब्लेसिंग मिली तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माशरती लिहाज से, दुनियावी लिहाज से भी चलना सिखाया। ना सिर्फ ये बल्कि दीनी एतबार से भी अपना कुर्ब कैसे हासिल करना है, और एक वो सही मायनों में कहते हैं ना कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, उस लिहाज से भी कहती हैं अल्लाह ने बहुत मदद दी। सबसे पहले क्योंकि हम अभी दुनिया में हैं तो दुनियादारी को ही पहले हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो कहती हैं कि पहले बहुत ज़्यादा रिश्तों के करीब हो जाना, इखलाक से मिलना, जिसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि इखलाक और इखलास से मिलना तो हमारे दीन में है कि किसी से मिलो तो खलूस नीयत रख के सबको माफ़ करो। लेकिन कहती हैं वो जो एक पॉइंट था कि आप अल्लाह के लिए नहीं कर रहे होते, आप उस इंसान के लिए कर रहे होते हैं। वो कहती हैं जब फीलिंग थी, वो जब उस इंसान के लिए अच्छाई की जा रही है, अपना सब कुछ लुटाया जा रहा है, अपना माल, अपनी दौलत, अपने इवन बच्चों को सेक्रीफाइस किया जा रहा है, वो सब चीज़ें एक इंसान की खुशनुदी हासिल करने के लिए कि वो समझे कि हाँ भाई अच्छा कर दिया मेरे साथ। ये भी नहीं कि वो चाहती थी कि मेरे बारे में सोचा जाए कि देखो मैं कितनी अच्छी हूँ, नहीं, बल्कि एक इंसान से इतना अच्छा करना अल्लाह के लिए नहीं, उसकी ज़ात के लिए, जो कि सबसे बड़ा आप समझ लें कि एक ड्रॉबैक है, एक स्टेप बैक है हर उस इंसान की ज़िंदगी में जो कहीं ना कहीं लोगों को पहले रख रहे हैं, और फिर कहीं ना कहीं जब उन्हें रियलाइज़ होता हो ये तो हम कह रहे हैं, तो हाँ अल्लाह के लिए भी तो कर ही रहे हैं भी, क्यों, पहले ही अल्लाह का नाम आना चाहिए और किसी का भी नहीं नाम आना चाहिए, पहले ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम आना चाहिए। तो कहती हैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह पता लगी कि कुछ भी करना है तो अल्लाह के लिए करना है। और बाद में अफसोस भी बहुत हुआ जब उन रिश्तों ने अपना आप दिखाया। और यहाँ रिश्ते में किसी ससुराले रिश्ते की बात नहीं बता रही, यहाँ वो रिश्ते कहती हैं वो रिश्ते जिनमें आपके मामू, आपकी खालाएँ, आपके बहन भाई, वो सब आते हैं। इवन कुछ पॉइंट पे तो आपके माँ बाप भी आते हैं। देखें, आप अपने माँ बाप के लिए कर रहे हैं, आप अपने बहन भाइयों के लिए कर रहे हैं, आप अपने दोस्तों के लिए कर रहे हैं, आप किसी के लिए भी कर रहे हैं, आपने अल्लाह के लिए करना है। जब आप अल्लाह को नहीं रखेंगे तो चाहे फिर आप जितने मर्जी खलूस नीयत से कर लें कि मैं अगले का भला कर रही हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्जी है कि अल्लाह कितना आपको सवाब देना चाहे आपकी नीयत पे। लेकिन दरूद इब्राहिमी का जो सबसे बड़ा करम होता है वो ये होता है कि इंसान को रियलाइज़ हो जाता है कि मैं अल्लाह के लिए करना है, मुझे इंसान के लिए नहीं करना। तो जाहिर है जब उन्होंने अल्लाह के लिए नहीं किया तो रिश्ते, तो जाहिर सी बात है उनको दुख हुआ, तकलीफ़ हुई, क्योंकि उन्होंने बहुत खलूस नीयत से किया। ससुराली रिश्तों में तो अक्सर वक़्त बंदा कह लेता है ना कि हाँ ठीक है, अगर कोई इंसान मुझसे अच्छे तरीके से बात नहीं करा तो मैं अपने घर के अमन के लिए सब्र कर लेती हूँ, इखलास दिखा देती हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब आप बग़ैर किसी नीयत को सामने रखे, अपने ज़ाती मुफाद को रखे, अगले के साथ भलाई करते हैं, तो ये भी गलत हो जाता है, क्योंकि अल्लाह नहीं होता, अल्लाह ताला पहले होते हैं।
تو آپ کو اس جگہ پر کامیابی ملتی ہے. آپ کر کے دیکھ لیں, کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز, آپ کسی کو پانی دے لیں, لیکن پہلے پانی کا گلاس بھرنے سے پہلے, ایون پانی کا گلاس اٹھانے سے پہلے آپ نے کہنا ہے کہ میں اللہ کی خاطر خاص طور پہ یہ کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں. اور آپ نوٹ کریں گے کہ کس قدر اللہ رب العزت کی آپ کو آسانی, کامیابی, وہ جو پریز ہم مانگ رہے ہوتے ہیں کبھی کبھی, وہ سب ملے گا, عزت بڑھے گی, لیکن اللہ کو پہلے رکھنا ہے. اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ دنیاوی لحاظ سے ایک تو یہ بات ہو گئی, دل تو بہت ٹوٹا کہ ان رشتوں کو ہم نے کتنے خلوص نیت سے رکھا تھا, بہت کچھ, لیکن دل ٹوٹے گا, ظاہر ہے, بیکاز دس از لائف. اگر آپ اللہ کے لیے نہیں کر رہے, کسی انسان کو آپ نے اہمیت دے دی ہے, اس کو وہ ایک طرح کا ہمارا بت ہے, معاذ اللہ ہم کہہ تو نہیں رہے ہوتے استغفر اللہ کہ ہم اس کو پوج رہے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں جس کو بھی آپ نے اللہ سے پہلے رکھا, ایون اپنی اولاد کو بھی اگر آپ نے اللہ سے پہلے رکھا, آپ کا دل ٹوٹے گا. اولاد کے کیس میں اور ہسبینڈ کے کیس میں, بہن بھائیوں کے کیس میں, ماں باپ کے کیس میں, کوئی بھی رشتہ جو محبوب ہو اس کے کیس میں, اور وہ جائز ہونا چاہیے. ان تمام رشتوں میں آپ یہ بات انڈرسٹینڈ کر لیں کہ اگر آپ نے اللہ رب العزت کی خاطر نہیں کرنا, کچھ نہیں کرنا, تو آپ کا دل ٹوٹے گا. اور ان سب رشتوں کو آپ نے کرنا وہی ہے, ویسے ہی کرنا ہے, اسی طرح محبت دی جا رہی ہے, اسی طرح اخلاص دیا جا رہا ہے, اسی طرح پیار دیا جا رہا ہے, بلکہ زیادہ دیا جائے گا جب یہ سوچ کے کیا جائے گا کہ اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد رکھے ہیں نا ہمارے لیے, اللہ تعالیٰ نے حقوق رکھے ہیں, ہر رشتے کا ماں کا الگ حق ہے. ماں کے بارے میں کتنے خوبصورت حقوق ہیں, کون فالو کرا استغفر اللہ. آج ہم جانتے ہی ہیں کہ اولڈ ہومز کھل گئے, یہ نہ کھلتے اگر کوئی ماں باپ کے حقوق جس طرح ان کو دینے کا حق ہے اس طرح فالو کیے جا رہے ہوتے. تو دنیا داری کے لحاظ سے یہ بات. یہاں پیسوں وغیرہ کی بات تو الگ ہے, وہ تو کرم ہوتا ہی ہوتا ہے نا انسان کے اوپر, اس کی کہہ لے کہ آسانیاں ہوتی ہی ہوتی ہیں اس کی لائف میں. اللہ رب العزت رزق میں تنگی جو ہوتی ہے اس کو پورا کروا دیتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اتنا کما رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں پورا ہی نہیں پڑ رہا ہوتا, برکت ہی نہیں ہوتی, تو شکر گزاری آ جاتی ہے. پھر اس کے بعد کہتی ہیں کہ نہ صرف یہ بلکہ وہ جو پرنسپلز ہیں, وہ کی پرنسپلز اللہ نے ہماری پروٹیکشن کے لیے رکھے ہیں اور ہم ان کو نہیں یوز کرتے. مسنون دعائیں جنہیں ہم بچوں کو بچپن سے قاری لگوا کے یاد کرا دیتے ہیں لیکن کوئی اس کی اہمیت نہیں جانتا. ابھی ہم کہہ دیں جی یہ گارڈ رکھنا ہے دروازے پہ, فوراً رکھا جائے گا, لیکن جو یہ دعائیں ہماری سیف گارڈ ہیں, یہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا سیف گارڈ, اس میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی شیئر کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ایک بندہ تھا وہ غصے میں تھا, تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بندہ ہے اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تو اس کا غصہ دور ہو جائے گا. ان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص جو میں ایسے کلمات جانتا ہوں جو یہ پڑھ لے تو اس کا جو ہے وہ غصہ دور ہو جائے گا, اور وہ کلمات ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہماری پروٹیکشن ہے. باتھ روم جانے کی دعا, باتھ روم سے باہر آنے کی دعا, کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا, کھانا کھانے سے پہلے کی دعا, یہ سب ہماری پروٹیکشن ہے. گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھنا, گھر آ کر دعا پڑھنا, یہ ساری چیزیں ہماری پروٹیکشن ہے. دعا نہیں اگر آپ کو یاد, اعوذ باللہ پڑھ لیں, اعوذ باللہ پڑھ لیں. اول تو دعائیں یاد کرنا ہم سب کو چاہیے, بٹ آئی نو ساری نہیں ہوتی. چلیں وہی بات ہے نا, کچھ نہیں ہو, ساری نہیں ہو رہی تو کچھ تو کر لینا, کچھ نہ کچھ تو یاد کریں. یہ ہماری پروٹیکشن ہے. ان کی اہمیت درود ابراہیمی پڑھنے والے شخص کو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ رب العزت دنیا کے اعتبار کے علاوہ جو روحانی اعتبار سے اللہ تعالیٰ ترقی دیتے ہیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو ان چیزوں کا سب سے پہلے پتہ ہی نہ چلے. آپ بتائیں جب بچے کو اسکول ڈالا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اسے فوراً 10 کا سلیبس لگوا دیتے ہیں؟ نہیں, اسے نرسری سے سٹارٹ کرواتے ہیں, بلکہ اب تو پلے گروپ کے جی پتہ نہیں کیا کیا آ گیا ہے کہ ABC لکھنا, جوڑ کے توڑ, اور پتہ نہیں واٹس ایور, یہ سب کیا ہے. اسی طرح جب جو شخص درود ابراہیمی پڑھنا شروع کرتا ہے, جو اس کے ارد گرد اتنی جو چیزیں اس نے خراب کی ہوتی ہیں پہلے ان کو ٹھیک کروایا جاتا ہے, پھر اس کے بعد روحانی دنیا میں اس کا ایک دم قدم نہیں رکھ دیا جاتا. جیسے ایک بہن تھی, وہ کہتی ہیں ان کو 11 سال بعد درود ابراہیمی پڑھنے کے اللہ رب العزت نے ان کو روحانی دنیا میں قدم رکھوایا. کچھ لوگوں کو فوراً رکھوا دیا جاتا ہے. تو ایک دم نہیں ہوتا, پہلے بہت ساری چیزیں آپ کو کی پرنسپلز ایڈ کروائے جاتے ہیں. دعاؤں کی اہمیت, دعائیں پڑھوائی جاتی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اہمیت آپ کے اندر ایڈ کی جاتی ہے. اللہ سے آپ کا کنیکشن اسٹیبلش ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ سب کی سب چیزیں آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہیں. اور یقین کریں, ہمیں پیسے تو اس لیے چاہیے ہوتے ہیں نا, ہم اپنے خرچے پورے کرنے ہیں, ہماری کچھ خواہشات ہوتی ہیں. جس شخص, اس دنیا میں اتنے ایسے شخص اور لوگ موجود ہیں جن کو اللہ رب العزت نے, شاید وہ پیسے کے اعتبار میں بہت ہی کم ہوں دنیاوی نظر میں, لیکن وہ پیسہ یوں جنریٹ کر سکتے ہیں چٹکیوں میں. اور نہ صرف یہ, وہ دنیا میں کہیں بھی ٹریول کر سکتے ہیں. دنیا چھوڑیں, جو اتنے بلین ڈالرز دے کر بھی کوئی مون تک صرف چلا جائے گا, وہ ایسے ایسے پلانٹس تک جاتے ہیں جو رب العالمین, چلے میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرتی ہوں کہ کوئی کہے کون سے پلانٹس. اول تو بہت سارے لوگوں کا ہوپ آئیڈیا ہوگا.
الحمدللہ جو ہے سورۃ الفاتحہ، اس کو جو ہم پڑھتے ہیں تو کیا ہے اس کا ترجمہ؟ پہلے ہم اس کی عربی دیکھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. رب العالمین کا کیا مطلب ہے؟ رب دنیا تو نہیں کہا گیا، رب العالمین عالم. تو دنیا کے لیے تو قیامت آنی ہی آنی ہے، ٹھیک ہے؟ صرف دنیا کے لیے نہیں، اٹس لائک فار ایوری ون. یو ول سی اٹ کہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، جو پہلے ہی اس کی سیڑھی آتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ آج تمہاری نظر تیز ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ تمہاری آج جو نظر تیز ہے، اٹ مینس کہ اب تمہیں سب نظر آ رہا ہے، وہ سب جو تمہارے سے پردے میں ڈالا گیا تھا، چھپایا گیا تھا. تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایسے عالموں میں جاتے ہیں. تو ان بہن نے یہی کہا کہ دنیاوی اعتبار سے جن لوگوں نے دل دکھایا تھا، اب جا کر ان کے منہ پہ تھپڑ کہتی ہیں میں نہیں مار کے آئی، بلکہ اللہ رب العزت نے اتنی توفیق دی کہ ان کو معاف کر کے اللہ پاک نے ان کو عقل دلائی کہ اب تم نے اللہ کے لیے کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے تو ایک چیز بھی اٹھانی ہے تو اللہ کے لیے اٹھانی ہے. نمبر 2 کہ جو بھی ہماری مسنون دعائیں ہیں، عبادتیں ہیں ہم کرتے ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے مدد دی. اور ایک بات میں آپ کو کہوں، بہت سارے لوگ مجھے کویشچن کرتے ہیں نا کہ درود ابراہیمی کے ساتھ یہ پڑھ لیں یہ پڑھ لیں یہ پڑھ لیں. میں آج آپ کو سب سے پہلے تو یہی کہوں گی درود ابراہیمی اپنا مکمل کریں 1000 مرتبہ، اور جب آپ کا وہ ہو جائے تو آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا آپ نے اور کیا پڑھنا ہے. یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ اللہ رب العزت خود ایڈ کروائیں گے. لیکن ایک بات یاد رکھ لیں، اگر کچھ بھی آپ کی لائف میں ایڈ ہوا اور درود ابراہیمی کو نکالنے کے اشارے ملے، ڈونٹ ڈو اٹ. وہ کرنا ہے کام کر لیں، جو پڑھنا ہے پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی کے لیے ڈونٹ ڈو اٹ کہہ رہی ہوں. اس کو نکال کر کچھ بھی اور ایسے بھی اپنے وظائف وغیرہ ایڈ مت کریے گا. پہلے درود ابراہیمی کمپلیٹ ہو، پھر آپ کا دل کرے تو وظائف کر لیں آپ. لیکن میں یہی کہوں گی درود ابراہیمی پڑھنے والے کے لیے درود کافی ہے. دیر از نو نیڈ فار اینی وظائف اینڈ آل. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو ہمارے مائنڈ میں آہستہ آہستہ ہمیں ایڈ کروائی جاتی ہے اور سمجھایا جاتا ہے ہمیں کہ درود ابراہیمی سرداروں کا سردار درود آپ کے لیے کتنا فائدہ مند ہے، کتنا آپ کے لیے آسانیاں ہیں. ابھی تو ہم ایک سیڑھی چڑھتے ہیں تو ہمیں روحانی خواب آنے لگ جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہونے لگ جاتی ہیں. تو وہ سب کیا ہے؟ ابھی تو یہ ایک سیڑھی ہوتی ہے نا صرف اور صرف. ابھی تو بہت سارے معاملات ہیں. اللہ رب العزت اتنی زندگی ایٹ لیسٹ دے ہمیں کہ ہم درود ابراہیمی اچھے خاصے وقت تک پڑھیں، خاص کر مرتے دم تک. تو انشاءاللہ تعالی ہمیں توفیق دے ہم پڑھیں صحیح تلفظ کے ساتھ، آمین ثم آمین. اور ایک بات اور کہ اپنی زندگی کی اتنی دعا ضرور مانگے کہ یا اللہ جتنی بھی ہماری زندگی ہو نا، جتنا بھی آپ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، باقی تو اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ لکھا گیا ہے. یا اللہ اتنی زندگی ہو کہ ہم اینڈ میں کسی کے لیے پرابلم نہ بنے. آپ لوگوں نے اپنے ارد گرد بہت سارے ایسے ضعیف لوگ دیکھے ہوں گے جو کہ لوگوں کی زندگی میں پرابلمٹک ہیں، جو لوگوں کو پرابلمس کی طرف لے کے جاتے ہیں. ان کو یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ آپ نے ساری زندگی اگر نیکی کی ہے. اگزامپل اول تو کہتے ہیں نا کہ آپ نے جیسے جوانی گزاری ہے ویسے آپ کا بڑھاپا آتا ہے. تو جو شخص اپنی جوانی اللہ کے قریب گزارتا ہے اس کا بڑھاپا بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے. کچھ ایسے میں حیران ہوتی ہوں، ایسے ضعیف لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کو ایک دم سے نا دل بندہ کا جیسے بند ہو کے چلتا ہے کہ اچھا اتنے بھی نیک لوگ ہیں. اور واقعی وہ ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ آپ کے سامنے دکھ رہے ہوتے ہیں بس، اچھے واقعی ہوتے ہیں. وہ ان کے اندر بہت کوالٹیز ہوتی ہیں اور ان کی زبان سے ذکر اذکار تو چل ہی رہا ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ان کو اتنی توفیق دی ہوتی ہے کہ وہ اس حال میں بھی، اس بڑھاپے میں بھی، جب انسان کی آہستہ آہستہ ہر چیز ختم ہو رہی ہوتی ہے، اس میں بھی ان کو لوگوں سے بات کرنے کا ڈھنگ ہوتا ہے. ورنہ کچھ ہم دیکھتے ہیں، میں کوئی اوفینسو ہو کے بات نہیں کر رہی، بالکل ایک آپ کے ساتھ ایک جو تلخ حقیقت ہے وہ شیئر کر رہی ہوں. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بوڑھی عمر کو پہنچ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ہم انہیں بہت سا علم دیتے ہیں، میں مفہوم بیان کر رہی ہوں، اور پھر اس کے بعد ان کو بوڑھی حالت میں جب لے جاتے ہیں تو اس میں وہ سارا علم ان کا پھر اٹس لائک وینش، یا وہ ان کے کسی کام نہیں آتا. تو یہ سب چیزیں ہمیں اللہ سے عافیت کا بڑھاپا مانگنا چاہیے. ایٹ لیسٹ اتنا ضرور ہو کہ ہمیں سینس ہو ہم کسی کے ساتھ بدتمیزی تو نہیں کر رہے، کسی کی لائف تو نہیں خراب کر کے بیٹھ گئے اپنے ایموشنز میں آ کے. اور بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، بہت ساری. اور ایک لاسٹ پوائنٹ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی اگلی ویڈیو میں انہی بہن کے واقعے کو لے کے، تو اس سے جو ہم نے کہا نا کہ اللہ رب العزت جو علم انسان کو عطا کیا اس کے بارے میں انشاءاللہ میں شیئر کروں گی نیکسٹ ویڈیو میں. تو بس میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں مرتے دم تک صحیح تلفظ کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور ایک دعا میں اور ایڈ کرنا چاہتی ہوں، نہ اللہ رب العزت کسی کو ہم پہ ظلم کروائے، نہ ہم کسی پہ ظلم کریں، چاہے وہ ظلم کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو. لائک کسی کو تو کہہ دینا بھی، شاید اگر ویسے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تو جو ہے وہ فارسی کا ادب والا لفظ ہے، اردو میں اس کو تو کو بدتمیزی کی زمرہ دیا جاتا ہے. بٹ ہم اگر اردو کی بات کریں
تو تو جو لفظ ہے، جیسے اکثر اوقات لوگ بدتمیزی میں تو ورڈ استعمال کر جاتے ہیں، ہمارے ملک میں اس کو بدتمیزی سمجھا جاتا ہے، تو وہ چیز بھی نہ ہم کسی سے کریں، کوئی بھی نہ کرے. آمین ثم آمین. میرے حق میں بھی میں دعا کرتی ہوں، آپ لوگوں کے حق میں بھی دعا کرتی ہوں. اللہ رب العزت سب کے لیے ہمارے اندر اتنا ایٹ لیسٹ اسٹیمنا ہم میں ہو کہ ہم اللہ کے راستے پہ چلیں. آمین ثم آمین. اور ہم بہکیں نہ. اور ایک آپ سب کے لیے جو ایک میں ایڈوائس دینا چاہوں گی، جو میں آلریڈی اس ویڈیو میں دے چکی ہوں، اپنا کوئی بھی کام کرنا ہے، کیونکہ ہم اتنے سارے کام کرتے ہیں نا، ہم بھول جاتے ہیں. 5 منٹ کے بعد دوسرا کام، 3 منٹ کے بعد دوسرا کام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پاور کو کرٹیسائز مت ہونے دیں، اس کو یوٹیلائز کریں، اور زیادہ سے زیادہ درود ابراہیمی کے ساتھ ساتھ جو آپ جب بھی کوئی کام کرنے لگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں. اللہ رب العزت ہمیں مرتے دم تک درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے صحیح تلفظ کے ساتھ، اور ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ اٹھائے اور نیک بندوں سے ملوائے. آمین. چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.